बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th-12 में पढ़ने वाले तमाम तलबा व तालिबात का यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। आज मैं आपको 12 इकोनॉमिक्स जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हुए उसके पेपर्स का एनालिसिस करूँगा। आपके एग्ज़ाम 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स प्रोजेक्ट बेस्ड। तो मैं आज तमाम तलबा व तालिबात को नए पैटर्न के सवालात को हल करने में परेशानियां होती है, उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले आपको हिदायत मिलेंगे, तमाम सवालात लाजमी, ज़रूरत के मुताबिक साफ जुदूल व शक्लें बनाइए। नंबर 3, बाएं जानिब के हिंस से पूरे नंबरात बताते हैं। नंबर 4, हर सवाल का जवाब नए सफ़ा से शुरू करें। ये हिदायत। अब मैं आपको सवाल नंबर 1 पर अलीफ की तरफ, जिसमें 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव सवालात रहते हैं, जिसमें 5-5 नंबर के 4 ग्रुप के सवालात रहते हैं, जिसमें आज मैं आपको सवाल नंबर 1 का अलीफ दर्ज झैल मुतबादिलात में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये सवाल जो है, इसमें सही मुतबादिल जो आपको पसंद आएगा, जो आप चुनते हैं, उसे इंतखाब करना है, जिसमें आपको सवाल के जवाब कहीं एक भी हो सकते हैं, कहीं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस एतबार से नए पैटर्न में आपको सवाल हल करने में थोड़ी परेशानियां होंगी। आप अगर सही मुतालिया करते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहला सवाल है, माशियात की वो साख जो वसाइल से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन है। ए है जुज़वी माशियात, बी है कुल्ली माशियात, सी है तिजारती माशियात और डी है मालियाती माशियात। अब आपको यहाँ मुतबादिलात ऑप्शन दिए कि इसमें से कौन सा जुज़वी माशियात कि वो साख जो वसाइल से ताल्लुक़ रखती है सही है। तो नंबर 1 ABC, नंबर 2 AB, नंबर 3 सिर्फ A, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अब अपने को गौर करना है कि जुज़वी माशियात का ताल्लुक़ जो है वसाइल का जुज़वी माशियात से, तो सिर्फ ए इसका सही जवाब होना चाहिए। अब मैं आपको सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे, 3 की जानिब बढ़ेंगे और उसमें उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सही जवाब है और क्यों सही जवाब है। अब आप आइए सवाल नंबर 2, किसी हाजत की तकमील के लिए 2 या 2 से ज्यादा अशिया की मांग एक साथ की जाती है। यूं समझ लीजिए, किसी जरूरियात को पूरा करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा अशिया की तलब एक साथ की जाती है। तो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं कि रास्त डायरेक्ट, बिल रास्त इनडायरेक्ट, ज्वाइंट मुश्तरका, डी मुरक्कब। अब आप तो देखना है कि कौन सी से जवाब सही है। तो ऐसी सूरत में कि एक साथ जो है की जाती है, तो
چوتھے نمبر کا ہے مرکب طلب، یعنی ایک ساتھ ضروریات کی تکمیل کے لیے دو اشیاء کی جاتی ہے یا زیادہ، تو صرف سی اس کا جواب آئے گا۔ تیسرا سوال ہے ہم جنس اشیاء اس بازار کی خصوصیت۔ ہم جنس اشیاء یعنی ایک جیسی اشیاء کس بازار کی خصوصیات ہے؟ اے اجارہ داری، بی اجارہ دارانہ مسابقت، سی مکمل مسابقت، ڈی چند شخصی اجارہ داری۔ ہم جنس اشیاء کون سے بازار کی خاصیت ہے؟ تو اب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو متبادل میں ہے نمبر 1 صرف سی، نمبر 2 اے بی سی، نمبر 3 اے بی ڈی، نمبر 4 سی اور ڈی۔ تو اپنے کو غور کرنا ہے کہ مکمل مسابقت کے بازار میں ہم جنس اشیاء فروخت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جواب آئے گا صرف سی۔ اب چوتھے سوال کی جانب بڑھیں۔ چوتھے سوال میں معاشیات کے نظریے میں عوامی مالیات ایسے مضامین میں شامل ہے جو علم معاشیات اور علم سیاسیات کے کناروں پر واقع ہوتی ہے۔ اپنے پاس اے بی سی ڈی 4 آپشن ہے۔ ایڈم اسمتھ، نمبر بی مارشل، سی پروفیسر ہگ ڈالٹن، ڈی پروفیسر فنلے شیرس۔ تو یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے کو اس پر غور کرنا ہے کہ جو علم معاشیات اور سیاسیات کے ہے تو اس کا متبادل میں دیے گئے صرف اے، نمبر 2 صرف بی، نمبر 3 صرف سی، نمبر 4 صرف ڈی۔ ایسی صورت میں اس کا جواب ہے تیسرا صرف سی۔ اب آئیے 5ویں سوال کی جانب۔ غیر ملکی تجارت کا کردار، اس میں 4 آپشن ہے۔ نمبر 1 غیر ملکی زر مبادلہ کمانا، نمبر بی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا، نمبر سی محنت کی تقسیم کا باعث، نمبر ڈی برآمدات میں تکمیلی تبدیلی۔ اب اس میں غور کرنا ہے کہ کون سا جواب صحیح ہے۔ تو ایسی صورت میں غیر ملکی تجارت میں اے غیر ملکی زر مبادلہ کمانا مقصد ہے، اس کے بعد بی ہے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی صحیح ہے، سی ہے محنت کی تقسیم کا باعث۔ تو ایسی صورت میں متبادل میں پہلا آپشن اے، بی اور سی یہ جواب صحیح ہے۔ اب آئیے آپ سوال نمبر 1 کا بی میں آپ کو سوال دیے گئے ہیں، اس کے باہمی تعلق کو بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کا جو تعلق دوسرے کے ساتھ ہے بس اسی کا تعلق اس کے قوس میں باکس میں آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے کہ پہلا سوال ہے نمبر 1 جزوی معاشیات، جزوی معاشیات، اس کے بعد ہے درخت، جزوی معاشیات درخت، اور اس کے بعد ہے کلی معاشیات باکس ہے۔ اس میں آپ کو جزوی معاشیات کا درخت سے تعلق ہے، اور درخت جو ہے جزوی معاشیات انفرادی اکائی سے تعلق ہے۔
اور کلی معاشیات پوری اکائی، مجموعی اکائی، تو ایسی صورت میں اس میں ہوگا جنگل۔ دوسرا ہے واحد صارف، انفرادی مانگ، کئی صارفین، مطلب واحد صارف، انفرادی طلب، انفرادی مانگ، کئی صارفین، کئی صارفین کا بازاری مانگ یا بازاری طلب۔ تیسرا سوال ہے خالی جگہ، نیچے کی جانب ڈھلان بنانے والا قوس۔ اس کے بعد ہے خط رسد اوپر کی جانب، تو ایسی صورت میں رسد کا خط اوپر کی جانب اور طلب کا خط جو ہے نیچے کی جانب ڈھلان بناتا ہے، تو یعنی دونوں کے درمیان جو باہمی تعلق ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے قیمت اشاریہ، افراط زر، پھر خالی جگہ ہے باکس، قیمت اشاریہ، اور اس کے بعد زراعتی پیداوار۔ زراعتی پیداوار جو ہے اشاریہ نمبر میں، مقداری اشاریہ نمبر کے ذریعے زراعتی پیداوار کی پیمائش کی جاتی ہے، مقدار میں کتنی زرعی اشیاء کی پیداوار میں تبدیلی ہوئی۔ اب آئیے پانچواں سوال ہے خالی جگہ، مرکزی بینک، اس کے بعد ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، کاروباری تجارتی بینک۔ تو مرکزی بینک کو دوسرے نام سے ریزرو بینک بھی کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں باکس میں آئے گا ریزرو بینک۔ اب آئیے جیم، درج ذیل بیانات کے لیے معاشی اصطلاحات لکھیے۔ آپ کو ایک لائن کے سوالات دیے گئے ہیں، اس پر آپ کو اس کے معاشی اصطلاحات کیا ہونا چاہیے جو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کسی اشیاء کے استعمال کے وقت میں تبدیلی سے افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی اشیاء ہے، اس کے استعمال کے وقت میں اس کی افادیت میں اضافہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ ہو گیا وقتی افادیت، یعنی کسی خاص وقت میں کسی شے کی افادیت بڑھ گئی۔ دوسرا ہے ایسی اشیاء کی مانگ جس کا مختلف استعمال، تو ایسی صورت میں مرکب یا کمپوزٹ ڈیمانڈ جواب آئے گا، کئی استعمال میں آتا ہے۔ تیسرا ہے بازار میں چند یا کچھ فروخت کنندہ ہوتے ہیں، تو بازار میں چند فروخت کنندہ کا مطلب ہے کہ کئی فروخت کنندہ، محدود فروخت کنندہ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا چند فروخت کنندہ یا اولیگو پولی کہہ سکتے ہیں، چند فروخت کار یا اولیگو پولی۔ تیسرا ہے وہ بازار جہاں چند یا کچھ فروخت کنندہ ہوتے ہیں، وہ جہاں چند، یہ تو بتا دیا۔ چوتھا ہے ایسا مالیاتی گوشوارہ جس میں حکومت آئندہ مالی سال کی متوقع آمدنی اور موجودہ خرچ کا تذکرہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے، اس میں آئے گا حکومتی بجٹ۔ بجٹ جو ہے گزشتہ سال کی آمدنی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آئندہ سال کی آمدنی و اخراجات کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے ایسا ڈپوزٹ جو جمع کرنے والے کے خواہش کے مطابق نکالے جا سکتے ہیں۔ بینک ڈپوزٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، جس میں مانگ
मांग डिपॉजिट, मांग जमा या मांग डिपॉजिट जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें जमा करने वाले ख्वाहिश के मुताबिक पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह का है। अब आप आएंगे सवाल नंबर दाल की जानिब। मुंदरजा झैल बयानात मुकम्मल करके दोबारा लिखिए। ये भी सवाल आपको 5 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे गए हैं। नंबर 1, हाशियाई। जब हाशियाई इफादियत मार्जिनल यूटिलिटी मनफी होती है तो कुल इफादियत खाली जगह। जब हाशियाई इफादियत मनफी होती है तो कुल इफादियत में कमी होती है, घटती है। अलिफ में है बढ़ती है, बे मुंतकिल रहती है, जीम घटती है, दाल सिफर होती है। तो ऐसी सूरत में इसका जवाब आएगा जीम घटती है। दूसरा सवाल है, जब ज्यादा वक्त पर कम इकाइयों की मांग की जाती है उसको जाहिर करती है। जब ज्यादा कीमत पर कम इकाइयों की मांग की जाती है उसको जाहिर करती है कीमत मांग का सुकुड़ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कीमत ज्यादा रहती है तो कम मकदार में तलब की जाती है, मांग की जाती है, तो उसे कहते हैं तलब का सुकुड़ना। कौस में दिया गया है नंबर अलिफ मांग में इजाफा, बे मांग में फैलना, जीम मांग में कमी, दाल मांग का सुकुड़ना। तो ऐसी सूरत में इसका जवाब आएगा दाल मांग का सुकुड़ना। अब तीसरे सवाल की जानिब बढ़े। हर इकाई की फर्क से हासिल होने वाली आमदनी। 4 ऑप्शन है। अलिफ कुल आमदनी, बे हाशियाई आमदनी, जीम औसत आमदनी, दाल हाशियाई खर्च। तो ऐसी सूरत में जो है जवाब आएगा कुल आमदनी। मतलब हर इकाई के फर्क से जो हासिल होती है आमदनी तो उसको कुल आमदनी कहते हैं। चौथे सवाल की जानिब बढ़े कि भारत के ज़र बाजार को के मुनज़्ज़म शोबे में ये शामिल है। ज़र बाजार यानी मॉनेटरी मार्केट में के कौन कौन चीज़ें शामिल हैं तो उसको आप पढ़ दे। अलिफ है देही बैंकर्स, बे साहूकार, जीम तिजारती बैंक, दाल गैर मुनज़्ज़म कर्ज देने वाली मालियाती तंजीम। तो ऐसी सूरत में इसका जवाब होगा जीम तिजारती बैंक। ज़र बाजार में तिजारती बैंक का अहम किरदार है। 5वां सवाल है, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से अशिया और खिदमात खरीदता है तो ऐसी सूरत में जब एक मुल्क किसी दूसरे अशिया से खिदमात खरीदता है, अलिफ है बरामदी तिजारत, बे दरामदी तिजारत, जीम मुकर्रर बरामदात तिजारत, दाल अंदरूनी तिजारत। तो ऐसी सूरत में इसका जवाब आएगा बी इंपोर्ट दरामदात तिजारत। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई अशिया खरीदता है तो वो दरामदात इंपोर्ट कहलाता है। जब भेजते हैं दूसरे मुल्क को तो वो बरामदात कहलाता है। तो ये आपको अब सवाल नंबर 2 की जानिब है। तो 2 में 2 के सवाल की जानिब बढ़ेंगे और इसको गौर करेंगे। सवाल नंबर 2 है, अलीफ तस्वुरात की शनाख्त और वजाहत कीजिए। इसमें आपको 2 नंबर के सवाल है। ये कोई 3 सवाल आपको हल करना है। इसमें मतलब 4 नंबर के सवाल है। तो ऐसी सूरत में एक एक सवाल को मैं पढ़ूंगा और उसका जवाब बताने की मैं कोशिश करूंगा। पहला सवाल है, माधव ने एक खानदान के माहाना खर्च की मालूमात जमा की। माधव नाम का कोई शख्स है
جس نے ایک خاندان کے ماہانہ خرچ کی معلومات جمع کی. تو ایسی صورت میں تو اس کا جواب ہے پہلے آپ کو شناخت کرنا ہے کہ کون سے معاشی تصورات اس میں آئیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تعریف یا اس کی وجوہات اس کے لکھنا ہے. تو مادھو نے جو ہے ماہانہ خرچ کی معلومات جمع کی ہے. تو ایسی صورت میں ایک خاندان کے ماہانہ جزوی معاشیات میں یہ آئے گا کہ ایک خاندان سے جڑا ہوا ہے اس کے ماہانہ خرچ کا، تو جزوی معاشیات لکھنا ہے. اور جزوی معاشیات کے بارے میں لکھنا ہے. جزوی معاشیات میں انفرادی یا چھوٹی اکائی کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کے تحت انفرادی آمدنی، انفرادی طلب، انفرادی رسد، سود، اجرت منافع وغیرہ. اب دوسرا سوال ہے، پوجا نے مضمون لکھنے کی اپنی خواہش کو قلم اور بیاض کے استعمال سے مکمل کیا. پوجا نام کی کوئی شخص ہے جس نے مضمون کو لکھنے کے لیے اپنی خواہش کا استعمال کیا، خواہش کے لیے استعمال کے بیاض کا استعمال کیا. تو ایسی صورت میں افادیت کہتے ہیں کہ کسی شے کی کہ پہلے لکھنا افادیت. تو افادیت کی تعریف ہے کسی شے کی، کسی اشیاء کے ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت کو افادیت کہتے ہیں. ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں. اشیاء کے استعمال سے ہماری ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے اور تسکین ملتی ہے. جیسے کسی کو پیاس لگی ہے تو پانی پیے گا، یا اور بھی جیسی ضروریات ہیں جیسے کہ آپ نے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے، آپ اس کو غور کریں. بھارت میں صابن تیار کرنے والی بہت ہی فرمیں ہیں. تو ایسی صورت میں فرم آپ نے دیکھا ہوگا مکمل مسابقت، اجارہ داری اور اجارہ دارانہ مسابقت کو پڑھا ہوگا. تو اس کی خاصیت میں کون سے بازار کی خاصیت ہے؟ تو یہاں آئے گا اجارہ دارانہ مسابقت. اجارہ دارانہ مسابقت کے بارے میں لکھنا ہے. اجارہ دارانہ مسابقت میں فروخت کنندہ اور خریدار کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ پیداواری فرق پایا جاتا ہے. چوتھا ہے، رمیش نے حشیش کی قیمتوں شہر کے اشاریہ نمبر تیار کی. رمیش نام کا کوئی شخص ہے، شہر بازار میں کے اشاریہ نمبر تیار کیا گیا. تو ایسی صورت میں تو وہ قیمت شیئر بازار کی قیمتوں کا اشاریہ نمبر تیار کیا. تو قیمت اشاریہ نمبر، تو اشاریہ نمبر تیار کرنے کے لیے اشاریہ نمبر ایک پیمانہ ہے، معاشی بیرومیٹر ہے جس کے ذریعے گزشتہ سال کی ایک قیمتوں کو دیگر سالوں کی قیمتوں سے موازنہ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اشاریہ معلوم کیا جاتا ہے. اب آئیے پانچواں سوال. شکر کی قیمت 50% کمی سے اس کی مانگ میں 50% کا اضافہ ہوا. تو آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ طلب کی لچک پڑے ہوں گے. تو طلب کی لچک میں قیمت والی لچک کی قسمیں پڑے تھے. قیمت والی لچک کی قسموں میں 5 قسمیں آپ نے پڑھا ہوگا. طلب کی لچک اکائی کے برابر، طلب کی نسبتی لچک پذیری، طلب کی مکمل لچک پذیری، طلب کی مکمل غیر لچک پذیری. تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ طلب کی لچک اکائی کے برابر. اکائی کے برابر کا مطلب ہوا کہ جب کسی شے کی قیمت میں تبدیلی اور طلب میں تبدیلی دونوں برابر ہو تو ایسی صورت میں طلب کی لچک اکائی کے برابر ہوتی ہے. تو یہ آپ کا ہے. اب آپ سوال نمبر بی میں آئی. درج ذیل اصطلاحات میں فرق واضح کیجیے. اس میں بھی آپ کو کوئی 3 کرنا ہے. نمبر 1 شکلی افادیت اور معلوماتی افادیت. یہ سوال جو ہے
اس میں 2 نمبر کے ایک سوالات ہیں جس میں آپ کو 2 پوائنٹ پر مشتمل فرق واضح کرنا ہے۔ شکلی افادیت کہتے ہیں جب کسی شے کی شکل و صورت میں تبدیلی آنے سے اس کی افادیت پہلے کی بنسبت بڑھ جائے تو اسے شکلی افادیت کہتے ہیں۔ اب آئیے معلوماتی افادیت، جب کسی شخص کی معلومات میں اضافہ ہونے سے اس شخص کی افادیت پہلے کی بنسبت بڑھ جائے تو اسے معلوماتی افادیت کہتے ہیں۔ جیسے کہ فرض کیجئے، مثال دینا ہے کہ لکڑی یا لوہے کے ٹکڑے سے فرنیچر تیار کر دیا جائے تو اس کی افادیت بڑھ گئی۔ اگر کوئی شخص کمپیوٹر یا موبائل کی معلومات رکھتا ہے تو اس شخص کی افادیت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، تو یہ معلومات۔ اب آئیے دوسرا سوال ہے مکمل مسابقت اور اجارہ دارانہ مسابقت۔ اجارہ دارانہ مکمل مسابقت کے بازار میں فروخت کنندہ اور خریدار کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ مکمل مسابقت کے بازار میں فروخت کنندہ اور خریدار کو بازار کی پوری جانکاری ہوتی ہے کہ کون سی اشیاء کس قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ اجارہ دارانہ مسابقت کے بازار میں فروخت کنندہ اور خریدار کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ سبھی فرم الگ الگ قیمت کی اشیاء فروخت کرتی ہے۔ مکمل مسابقت کے بازار میں سبھی فرمیں ایک ہی قسم کی اشیاء فروخت ہوتی ہے۔ اب آئیے کہ راست ٹیکس اور بالراست ٹیکس، ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس۔ ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں ایسا ٹیکس جس پر لگایا جائے اسی شخص پر اس ٹیکس کا اثر پڑے تو اسے براہ راست ٹیکس ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بالراست ٹیکس، ایسا ٹیکس جس کا اثر آخری استعمال کرنے والے پر پڑے تو اس کو بالراست ٹیکس کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دے سکتے ہیں کہ انکم ٹیکس، آمدنی پر ٹیکس، دولت پر ٹیکس، اور بالراست ٹیکس میں ہے جی ایس ٹی۔ تو یہ 2 پوائنٹس پر مشتمل آپ کے یہ سوال کے جواب ہو گئے۔ اب جو ہے تیسرا سوال ہے، سوال مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں کوئی 3 آپ کو حل کرنا ہے۔ تو پہلا سوال ہے مکمل مسابقت کی کوئی 4 خصوصیات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکمل مسابقت کے بازار میں فروخت کنندہ اور خریدار کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ سبھی جگہ فروخت کنندہ اور خریدار کو بازار کی پوری جانکاری ہوتی ہے کہ کون سی اشیاء کس قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ تو پہلا یہ ایک مکمل مسابقت، فروخت کنندہ اور خریدار کی کثیر تعداد۔ مکمل مسابقت کے بازار میں فروخت کنندہ اور خریدار کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ دوسرا ہے فروخت کنندہ اور خریدار کو بازار کی پوری جانکاری۔ مکمل مسابقت کے بازار میں فروخت کنندہ اور خریدار کو بازار کی پوری جانکاری ہوتی ہے کہ کون سی اشیاء کس قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ تیسرا ہے ہم جنس اشیاء۔ مکمل مسابقت کے بازار میں سبھی جگہ روپ، رنگ و ذائقے میں ایک قسم کی ایک ہی جیسی اشیاء فروخت ہوتی ہے۔ چوتھا ہے کہ یکساں قیمت۔ مکمل مسابقت کے بازار میں سبھی جگہ ایک قسم کی اشیاء کی قیمت یکساں ہوتی ہے، جس سے خریدار اور فروخت کنندہ بارگیننگ، سودے بازی نہیں کرتا ہے۔ جو قیمت ہے چونکہ خریدار کو بھی معلوم ہے کہ دوسری جگہ کیا قیمت ہے۔ تو یہ اعتبار سے میں نے آج آپ کو کچھ سوال نمبر کا انالائسس کیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، اور مزید اور میں کچھ کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے کچھ ویڈیو جو سوالات ہیں اس کا حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔